अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने मिठे मिठे सुरैकी भिरावो, क्या हाल चाल हैं? सारे ठीक ठाक हो? सो उम्मीद करे ना अपने अपने घरां दे विच, अपने बालां बच्चियां दे विच, बीवी बच्चियां दे विच सारे खुशबाश हो। सो मैं हां मलिक अहमद ते तुसा दे पे अकबत एदम यूट्यूब चैनल ते भाईजान अज जुम्मा है पिया, मुहर्रम दी 2 तारीख है। अज असां वेंदे पे हैं जुम्मे दी नमाज पढ़न। तकरीबन 12 बज चुकी है और असां मस्जिद दे विच नमाज पढ़न वेंदे पे हैं। कारी साहब दा बयान सुनदे भी हैं, अपने सोने सोने मिठे मिठे व्यूअर्स को भी सुने हैं। ठीक है ते भाईजान जेड़े पिछली वीडियोस दे विच मेरे सोने सोने क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे जेड़े मेरी पूरी वीडियो वॉच करे ना, उन्होंने जेड़े अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीते हैं। ठीक है, कमेंट्स मैं उन्होंने मेंशन कर देना क्योंकि मैं पिछली अपनी वीडियो दे विच वादा कीता ही अपने सोने सोने व्यूअर्स नाल, तुहाडे नाल, कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो आवन वाली जेड़ी मेरी वीडियो उस दे विच मैं तुहानू तारे भाइयां दा नाम विच मेंशन करे सा। ठीक है, ते उन्हां दे नामां दे विचों फर्स्ट नाम है अमाद अलवी, सेकंड नाम है चौधरी रखा सियोल, थर्ड नाम है 99 लाडली वाइटी ते अगू यूजर M3114 इस्लामिक वर्ल्ड मुदस्सर इसरा और कुरान फॉर ऑल और यूजर 114 यूजर SE5YI2HP3U। ये भी एक यूजर दा मैं रिक्वेस्ट करे सा यूजर को कि तुसा ना अपने नाम लिखा करो ना, जेड़ा नाम होवे ना, जेड़े लड़कियां अगर वो नाम लिख देवें अपने भाइयां दा या शोहरां दा। ठीक है, नेक्स्ट नाम है भाईजान बिजनेस स्किल 2606। ठीक है, और सेकंड लास्ट है इजाज भट्टी, उन तो बाद बिलाल चौहान। तो भाईजान मैं ताकू बहुत बहुत तुम्हारा शुक्रिया अदा करे ना, क्योंकि तुसा मेरी वीडियो पूरी वॉच करेंदे वे, मेरे को कमेंट्स देंदे वे, मेरी हौसला अफजाई थींदी है। ठीक है, और मैं ताकू ये भी रिक्वेस्ट करे ना कि तुसा मेरे आवन वाले वीडियोस उन्हां को पूरा पूरा वॉच कीता करो और लाइक कमेंट कीता करो। ठीक है, इंदे नाल सारी हौसला अफजाई थींदी है। और जेड़े लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कीता और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दब के ऑल नोटिफिकेशन दे उत्ते क्लिक कर दो। इंशाल्लाह जेड़ी भी मेरी व्लॉग दे विच जेड़ी नेक्स्ट वीडियोस आंदी रासी, एपिसोड आंदी रासी, ओ तुहाडे कोलों नोटिफिकेशन हुंदा टाइम दे उत्ते दरासी। हुण मस्जिद दे विच चलदे हैं, उन तो बाद कारी साहब दा बयान सुनने हैं। अच्छा अच्छा सोहना सोहना बयान करे, असां भी सुनने हैं, अभी सुनो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात मिलकर हुज़ूर की मुक़द्दस ज़ात पर हदिया दरूद का नजराना पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़िरीन, कुरान करीम की आयात करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। दुआ है कि खालिक कायनात सही मानों में गुफ्तगू करने की सआदत नसीब फरमाए। हजरात ज़ीवकार, ये आयात करीमा ख़ास तौर पे जनाब हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की शान अक़दस में, आपकी शान अक़दस के लिए नाजिल हुई। अल्लाह करीम ने, आप जानते हैं कि आपको बड़ा मकाम दिया है, बड़ा मर्तबा दिया है। आपकी बड़ी सबसे जनाब हजरत जितने भी
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں، اگر کسی نے ایک لمحہ بھی حضور کی زیارت کی، اگر کسی نے ایک لمحہ بھی ایمان کی حالت میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، تو ان کو صحابی کہتے ہیں۔ سب کا بڑا مقام ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اس لیے بلند و بالا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، آپ کو وہ مقام اور وہ شرف حاصل ہے کہ آپ خود نہیں آئے، آپ کو کسی عام شخص نے دعوت نہیں دی، بلکہ آپ کو میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ کی بارگاہ سے مانگا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، دعا مانگی، کہا یا اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے عطا فرما، اور آپ کی وجہ سے اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے محبوب اگر عمر نہ ہوتے تو کیا کرتے، کسی اور کے ذریعے سے بھی اسلام کو قوت دی جا سکتی ہے۔ رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اسی وقت قبول کیا، اور جناب جبریل امین علیہ السلام میرے کریم نبی کی بارگاہ میں آ گئے۔ یا رسول اللہ، رب العالمین سلام کہتا ہے اور رب فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر کے جناب حضرت عمر کو آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جس چیز کو میرے مصطفیٰ پسند فرمائے میرا رب بھی اسی کو پسند فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی شخص کو پسند کریں تو رب بھی اسی کو پسند فرماتا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے، اور اگر یہ ایمان نہ ہو تو پھر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، حضور اٹھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے اٹھتے ہیں، میرے آقا گفتگو فرماتے ہیں وہ بھی رب کے حکم سے فرماتے ہیں۔ یہی ہمارا ایمان ہے، اور اگر یہ ایمان نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے یہ کرم فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور جناب حضرت عمر فاروق کو یہ شان عطا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام میرے آقا کے قدموں میں آئے۔ تو حضرات محترم، جناب حضرت عمر فاروق کو فاروق کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق کو فاروق اس لیے کہتے ہیں کہ آپ حق اور باطل کا فرق کرتے ہیں، آپ کو یہ اللہ کی طرف سے ایک مقام حاصل ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک رتبہ حاصل ہے کہ آپ حق اور باطل میں فرق کرتے ہیں۔ جب آپ فرق کرتے ہیں تو پھر رب نے آپ کو فاروقیت کا لقب عطا فرما دیا۔ وہ کیا فرق کرتے ہیں؟ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو نام سے یعنی نام نہاد مسلمان تھا، وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ کوئی اور تھا، یعنی کہتا اپنے آپ کو مسلمان تھا لیکن منافق مسلمان تھا، اور ایک یہودی تھا، آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپس میں جھگڑا ہوا تو جو یہودی تھا اس نے کہا کہ آپ شور نہ ڈالیں، آپ جھگڑا مت کریں، ہم اس نبی کے پاس جاتے ہیں فیصلہ لے کر جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ تو وہ شخص ایگری ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہوئے، دونوں آ کر اپنا سوال پیش کیا، دونوں نے اپنا مدعا پیش کیا۔
حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے، حالانکہ وہ یہودی کہتا کہ یا رسول اللہ وہ میرا ہے، لیکن جو منافق مسلمان تھا وہ کہتا میرا ہے، حالانکہ وہ تھا یہودی کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ سنا دیا یہودی کے حق میں، کیونکہ حضور تو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ کس کا ہے وہ ٹکڑا زمین کا، اور یہودی دل سے یہ مانتا تھا کہ وہ جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، جو مسلمانوں کے نبی ہیں، وہ حق کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانا چاہتا ہوں، وہاں فیصلہ لے کر جانا چاہتا ہوں، حضور جو بھی حکم صادر فرمائیں گے ہم مان جائیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ یہ جو نام نہاد مسلمان تھا، یہ جو منافق مسلمان تھا، اس نے اس فیصلے سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ جو فیصلہ اللہ کے رسول نے کیا ہے میں اس کو نہیں مانتا، میں جناب عمر کی عدالت میں جاتا ہوں، جناب عمر کے پاس جاتا ہوں۔ تو اس یہودی نے کہا ٹھیک ہے، عمر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ عمر کے پاس جب گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی بات کو سنا۔ فیصلہ ہونے سے پہلے جو یہودی تھا وہ بول پڑا، اس نے کہا کہ اے عمر، فیصلہ جو کرنا ہے کر دے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ تو یہودی نے جب یہ کہا تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک فیصلہ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے، اس پہ اس مسلمان کو یقین نہیں، جو منافق ہے، جو نام نہاد مسلمان ہے، لیکن ایک فیصلہ عمر کرنے جا رہا ہے، وہ تو ہر صورت اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو عزیزان محترم، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اندر تشریف لے گئے، جا کر تلوار، ننگی تلوار لہراتے ہوئے باہر نکلے، اور آ کر اس یہودی کا، اس نام نہاد مسلمان کا، اس منافق مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا، اور فرمایا کہ جو میرے مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ یہی ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو عزیزان محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا۔ آپ کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے، ہم نے پوچھ لیا، کیونکہ ہمارا ایمان تھا، جتنے صحابہ تھے سب کا ایمان تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے معاملات سب جانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو گزرا زمانہ ہے وہ بھی پتہ ہے، جو آنے والا وقت ہے اس کے بارے میں بھی حضور کو علم ہے۔ تو پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ قیامت کے دن آب کوثر پر آپ ہوں گے اور جام بھر بھر پلائیں گے، بھر بھر کے خود۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے وہ کون سا شخص ہوگا خوش نصیب جس کو آپ آب زمزم، آب جام بھر کے پلائیں گے؟ تو میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جناب حضرت عمر فاروق ہیں، جن کو سب سے پہلے آب کوثر سے جام پلایا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک موقع پر فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یہ خود رسول اللہ نے فرمایا، اس کے راوی جناب علی المرتضیٰ ہیں، آپ فرماتے ہیں میں وہاں پر موجود تھا کہ میرے نبی نے فرمایا علی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا
کسی کے سر پر نبوت کا تاج آتا تو فرمایا وہ کوئی اور نہ ہوتا، وہ جناب عمر ہوتے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی شان کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ کیوں عزت عطا فرمائی؟ اس لیے کہ آپ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کو مانا۔ اور جب آپ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے، بچے ہو گئے، بچوں کے آگے بچے یعنی پوتے ہو گئے، نواسے ہو گئے، نواسیاں ہو گئیں، تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں تھے، مسجد میں نہیں تھے، مسجد نبی میں، حضور کی مسجد میں، تو دیگر صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، کہا کہ جناب حضرت عمر کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، ان کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، اور ان کے نواسے بھی ہیں، ان کی نواسیاں ہیں، پوتے ہیں، گھر کے افراد بڑھ چکے ہیں، تو ظاہر ہے اخراجات وہ کہاں سے کریں گے؟ ہم مال غنیمت سے ان کی تنخواہ کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ بالکل ٹھیک ہے، مال غنیمت سے ان کی تنخواہ، ان کا وظیفہ بڑھانا چاہیے، تو پھر پوچھا گیا کہ تم میں سے کون ہے جو جا کر شیر کو بتائے، جناب عمر کو بتائے کہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آج اگر کسی پیر کے پاس کوئی مرید باری رقم لے کر جائے، کوئی ہدیہ نذرانہ لے کر جائے، تو وہ تو خوش ہو جائے گا، لیکن جناب عمر کی بات سنیں، جب اپنی ذات کی باری آئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جو دیگر آپ کے ماننے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، جنہوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ تنخواہ میں، وظیفے میں اضافہ کیا جائے، تو وہ ان میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو جرأت کر سکے جا کر بتا سکے کہ حضور آپ کی تنخواہ، آپ کا وظیفہ بڑھا دیا گیا ہے۔ سب نے کہا کہ بھئی ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کریں۔ تو سب نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ آپ کی بیٹی ام المومنین بھی ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں ہیں، آپ کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ چند لوگوں کو بھیجا گیا، پیغام پہنچایا گیا اور بتایا گیا کہ جا کر جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے یہ ہماری بات رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو ناگوار گزرے، ہمارے اندر تو اتنی قوت نہیں ہے، آپ کیونکہ ان کی بیٹی ہیں، آپ ان کے قریب ہیں، تو آپ ان کو جا کر بتائیں۔ تو جناب حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات مان لی کہ میں آپ تک یہ بات پہنچاتی ہوں۔ تو جب حضرت عمر کے پاس یہ بات پہنچی نا، آپ کی بیٹی نے پہنچائی، تو حضرت عمر جلال سے چٹائی سے کھڑے ہو گئے، کہا کہ کس کی جرأت ہوئی کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں بیٹھ کر میرا وظیفہ، میرے وظیفے کی بات کی گئی، یہ کس کو جرأت ہوئی؟ اگر مجھے وہ خود آ کر بتاتے یا مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کون کون لوگ ہیں، تو کہا کہ میں ان کو ایسے درے ماروں، میں ایسے ان کو کوڑے ماروں کہ ان کی کمروں پر زخموں کے نشان نظر آئیں۔ یعنی اپنی ذات کے لیے اتنا سخت تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا حضور، انہوں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی، آپ کے فائدے کے لیے کی ہے، وہ آپ کا درد محسوس کرتے ہیں، انہوں نے آپ کا درد محسوس کیا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جلال میں آئے،
کہا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تم حضور کے پاس رہتی تھی، بتاؤ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئی، کہا کہ میں حضور کا اگر طریقہ کار بتاؤں تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر تحفے کے طور پہ کوئی صحابی آ کر حضور کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کرتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے گھر میں بھیجنے کی بجائے بلکہ اس کے حصے بناتے، حصوں میں تقسیم کرتے، 5 7 یا 10 حصے بناتے اور آخری حصہ گھر میں بھیجتے، اگرچہ گھر میں فاقے بھی ہوتے، آخری حصہ گھر میں بھیجتے، باقی سارا کا سارا میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام غربا مساکین میں تقسیم فرما دیتے۔ تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بڑی شان ہے، اس لیے شان ہے کہ اپنی ذات کے لیے وہ اتنے سخت تھے، اور آپ کے بارے میں جب آپ نے حکومت کی تو جب آپ دنیا سے چلے گئے نا، یقین مانیں جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں قسم بخدا اگر پہاڑوں سے گزرتے تھے وہاں سے بھی رونے کی آواز آتی تھی، اتنا اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا ہوا تھا، اتنی اللہ نے آپ کو عزت عطا کی ہوئی تھی، اور یہودی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ اگر 10 سال تک جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور جو ہے وہ یعنی حکومت میں رہتے، 10 سال تک اور حکومت کرتے تو پوری دنیا کے اندر کوئی ایک کونا بھی نہیں بچنا تھا جہاں پر اسلام کا جھنڈا نہ لہرایا جائے۔ تو اس لیے میرے دوستو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اقدس میں چند الفاظ ہم نے بولے اس لیے کہ 1 محرم کو آپ کا یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں آرزو ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آپ کے درجات کو اللہ کریم اور زیادہ بلند فرمائے۔